अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर गुल मोहम्मद ख़ान, आज आपके साथ जो मैं वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, पहले मैं इसकी फ़िलासफ़ी बताना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और आप सुनते होंगे कि मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं, अब हम देखते हैं वो तरक्की कर रहे हैं। चाइना है, सिंगापुर है, इस तरह फ़िनलैंड का जो निज़ाम तालीम है, हम अब ख़बरें एक दूसरे से शेयर हो रही होती हैं। हम क्लियर देख रहे होते हैं कौन से मुल्क तरक्की कर रहे हैं, कौन सा मुल्क आगे जा रहा है, कौन सा पीछे जा रहा है। तो मैंने 1990 से प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा है, तो मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा। तो मैंने देखा है कि इसमें जो फ़िलासफ़ी हमारे यहाँ पर है, हम कहते हैं कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, जबकि इकबाल के अल्फाज में अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर। अफराद जो होते हैं वो किसी भी कौम की तकदीर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं इकबाल के अल्फाज में। तो मैंने आज ऐसे फ़र्द को तलाश करने की कोशिश की जो मुल्क की तकदीर को बदल सकते हैं। तो इसमें अभी कोरोना की वबा पूरी दुनिया में आई, तो उसमें 3 मसाइल सुनने में आ रहे थे जो हल नहीं हो रहे थे। दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, एटॉमिक पावर बन चुकी, चाँद पे कदम रख चुकी, लेकिन बड़ी मुझे हैरानी होती थी जब मैं ख़बरों में सुनता था कि कोरोना को जो है ना, सबसे पहले टेस्टिंग के जो किट्स हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। दूसरी चीज़, उसमें टेस्टिंग फैसिलिटी के बाद जो है वेंटिलेटर का प्रॉब्लम सुनने में आ रहा है कि वेंटिलेटर जो है वो हमारे पास तादाद में बहुत कम है। तीसरी चीज़, उसकी वैक्सीन की तैयारी। तो मैं सुबह शाम सोचता था कि ये क्या प्रॉब्लम है, जब हमने इतनी तरक्की कर ली तो ये क्यों नहीं बनाए जा सकते। तो मैंने अखबार में देखा कि हमारे लिया के एक शख्स जो है उसने वेंटिलेटर बनाया है। तो मैंने फ़ौरन ही फ़ोन किया और उनसे मैंने कहा मुझे मुलाकात का शौक़ है कि आज जो एक करंट इशू पूरी दुनिया का है और वो लिया की धरती के एक्सपूत जो है वो इस पे काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं और उन्होंने कुछ बना भी लिया है। तो लिहाजा मैंने उनसे टाइम लिया और आपकी मुलाकात भी उनसे करवाते हैं। उनका नाम परवेज़ दुरानी साहब है, तो आप उनसे बात करते हैं, वो अपना कुछ ब्रीफ करेंगे। इसको पहले वेंटिलेटर, सबसे पहले आप सिर्फ वेंटिलेटर की बात करें, क्या होगा। बिल्कुल, यकीनन आप जैसा अभी बात कर रहे थे कि इस वक्त जो कोरोना की वजह से जो करंट सिचुएशन है और पूरी दुनिया में इस वक्त इन 2 चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उसमें वेंटिलेटर सर फहरिस्त है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और उसकी कीमत के साथ साथ अवेलेबल नहीं है। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं अक्सर सोचता हूँ, रिसर्च करता हूँ, कोई भी चीज़ अगर ये है तो उसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो उसके फंक्शन को समझने की ज़रूरत थी। मैंने उसके फंक्शन को समझा, तो इसका मकसद क्या था कि मसनूई तरीके से पेशेंट जो अपनी ताकत से सांस नहीं ले पा रहा, तो उसको एक सांस लेने के लिए एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत होती है जो उसके सांस को बहाल रख सके। तो मैंने मार्केट में देखा कि क्या चीज़ अवेलेबल है। एम्बो बैग के नाम से एक ऑपरेटस अवेलेबल है, जिसको मैनुअली हाथ के साथ जो है आप ऑपरेट करके पेशेंट को वक्ती तौर पर उसकी सांस को बहाल कर सकते हैं। उसी आइडियाज़ को सामने रखते हुए तो मैंने एक डिवाइस बनाई है कि वो हाथ से नहीं बल्कि वो मैकेनिकली और कंप्यूटर के साथ अटैच करके उसको अगर ऑपरेट किया जाए तो वो बहुत कम कीमत के अंदर जो है वो एक ज़िंदगी को बचा सकती है। तो बेसिकली वेंटिलेटर चाहे वो जितने भी मॉडिफाइड हैं, बेसिक उनके अंदर कंसेप्ट यही है। तो अगर हम उसी बेसिक को सामने रखते हुए कोई ऐसी लो कास्ट डिवाइस बना लेते हैं, बाकी मॉडिफिकेशन तो जाहिर सी बात है इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तो मेरा ये प्लान है कि मैं एक बाकायदा तौर पर एक ऐसा वेंटिलेटर तैयार करूं जो बाकायदा जो है वर्किंग में हो, जिसमें सारे ऑप्शंस मौजूद हों जो एक प्रॉपर वेंटिलेटर के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस हवाले से है। तो अब तक ये किस लेवल पे बन चुका है? ये अभी आपको मैं चेक कराऊंगा। तो अभी मतलब बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी की सूरत में आप एक पेशेंट को जब तक उसको प्रॉपर वेंटिलेटर नहीं मिलता तो आप उसकी लाइफ बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दुरानी साहब का एक और भी कारनामा जो है कि लिया में इन्होंने सबसे पहले जो है, लिया में अभी भी एक ही FM हॉट 89 है, वो भी दुरानी साहब का इनके अपना आइडिया है, इनका ख्वाब, और उस पर इन्होंने अमल किया। उसके मुताबिक थोड़ा सा ब्रीफ हम चाहेंगे कि ये करें। यकीनन मेरा पहला तारुफ तो इसी हवाले से ही है, FM के हवाले से ही है। तो ये भी एक ख्वाब था
کیونکہ بچپن سے ہی میرے پیرنٹس نے میری تربیت کچھ اس طرح سے کی تھی کہ یہ مطلب ایک باقی پیرنٹس کے لیے بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ بچپن سے انہوں نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی تھی کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں میں نے کچھ خاص کرنا. اور یہ ہر نوجوان کو بھی اپنے اندر یہ سوچ رکھنی چاہیے. والدین نے آپ کو اہمیت دی ہے اور جب کوئی کام کرتا تھا تو اس کی تعریف کرتے تھے. یہ چیزیں جو ہے نا بندے کو موٹیویٹ کرتی ہے. اور دوسرا میں کلاس 1 سے کلاس اینڈ تک میں پوزیشن ہولڈر تھا. پوزیشن ہولڈر تو بہت ہے, رٹا لگا کے نمبر لینے والے تو بہت ہے. تخلیق جو ہے نا, تخلیقی کام وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. تو آپ نے کب کیا تھا یہ ایف ایم کا سٹارٹ, جو آپ کا کمپلیٹ جب آپ نے پریکٹیکلی شروع کر دیا؟ دیکھیں, خواب تو میں نے اس وقت دیکھا تھا جب میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا کہ میں نے اپنی آواز کو جو ہے نشر کرنا ہے. تو سٹارٹ میں کیسے نشر کیا تھا؟ سٹارٹ بالکل گھر میں؟ ہاں, سٹارٹ میں ظاہر سی بات ہے مجھے شوق تھا کہ ٹرانسمیٹر بنانے ہیں. میرا شعبہ میں نے میکینیکل انجینئرنگ. وہ تو بعد میں کیا جب آپ شروع میں 8ویں میں تھے؟ ہاں, 8ویں کلاس میں نے سب سے پہلے تو لکڑی کے بورڈ پر ایک ریڈیو بنایا تھا. اچھا. وہ میرا پہلا مطلب وہ الیکٹرانکس کی ڈیوائس تھی. اس وقت تو نیٹ بھی نہیں تھا, تو ہر چیز مل جاتی گائیڈ لائن. تو آپ کو گائیڈ لائن کہاں سے ملی وہ ریڈیو بنانے کی لکڑی کے بورڈ پہ؟ ایک تو اس وقت کے زمانے میں جو بکس اویلیبل ہوتی تھی اردو میں لکھی ہوتی تھی الیکٹرانکس کے حوالے سے, الیکٹرانکس ڈائجسٹ جو ہے وہ پرنٹ ہوا کرتے تھے. یہ لیا میں آپ کو بکس مل جاتی تھی بڑی مشکل سے. پھر اس کی میں آپ کو سٹوری سناؤں تو وہ ایک الگ دلچسپ سٹوری ہے. میرے ایک جاننے والے ہیں, مجھے پتا چلا کہ ان کے پاس ایک کتاب ہے, اس میں ایک ڈائیگرام ہے. اس وقت وہ چوک سرور شہید میں ان کا گھر تھا اور اس وقت یہ روڈ بن رہا تھا, یہ جو چوک ڈائیورشن تھی. تو وہ چوک اعظم سے وہاں تک کا جو سفر تھا کم از کم وہ 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے تھے. تو میں 3 دفعہ ان کے گھر گیا, وہ مجھے نہ ملے, وہ کہیں گئے ہوئے تھے. تیسری بار جب ملے تو انہوں نے مجھے گھر لے گئے, مجھے کھانا کھلایا. کہتا یار ایک ڈائیگرام کے لیے, ایک بک کے لیے اتنا آپ نے محنت کی ہے, میری طرف سے یہ آپ کو گفٹ ہے. مجھے بہت اچھا لگا. پھر جب یہ ریڈیو بن چکا تو اسی شخص کو پتا چلا کہ یہ وہی بچہ ہے. تو وہ مجھے ملنے کے لیے آیا, کہتا یار آج مجھے جتنی خوشی ہو رہی ہے میرے بیان سے باہر ہے کہ یہ وہی اسٹوڈنٹ ہے جو میرے پاس کتاب لینے کے لیے آیا تھا. آج اس نے مطلب یہ ریڈیو چینل بنا لی. میں 30 سال سے لیا میں پڑھا رہا ہوں, تو میں نے جیسے ہی آپ کا سنا کہ درانی صاحب نے یہ وینٹیلیٹر بنایا ہے تو مجھے بڑی خوشی, کیونکہ آج کل اساتذہ پہ یہ الزام ہے, نظام تعلیم پاکستان پہ یہ الزام ہے کہ بچے رٹا لگا کے نمبر تو لیتے ہیں لیکن کچھ تخلیق نہیں کرتے. تو درانی صاحب جو ہیں یہ جہاں ایک اچھے طالب علم ہے, تخلیق کرنے والے, وہاں یہ ٹیچرز بھی ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اساتذہ پہ جو بلیم ہے تو یہ استاد ہیں ٹیکنیکل کالج میں. تو کیا اپنے بچوں کو بھی آگے یہ کنوے کر رہے ہیں؟ جی یقیناً, چونکہ میرا تو شعبہ یہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ موقع دیا تاکہ میں اپنے اس شوق کو نہ صرف پورا کر سکوں بلکہ اس کو آگے بھی بڑھا سکوں. تو میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا ہوں, تو اور مجھے جو سبجیکٹ ملا وہی پروجیکٹس کا ہے. تو میں ہر سال کچھ یونیک آئیڈیاز کے ساتھ جو ہے پروجیکٹس بناتا ہوں, اور الحمدللہ عرصہ دراز سے ہم پوزیشن ہولڈر ہیں. جہاں تک ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے پنجاب لیول پہ ہم پہلی پوزیشن, ہمارے بچے جو پروجیکٹ بناتے ہیں تو وہ پوزیشن ہولڈر ہیں. تو ابھی ریسنٹلی جو ہے ہم نے ون کیا ہے, پنجاب لیول پہ کمپٹیشن ہوا تھا اسٹارٹ اپ کے نام سے. اس میں ہاں جی, اس میں جو ہے پاکستان کی ٹاپ لیول کی یونیورسٹیز نے حصہ لیا تھا, لمز, NIC, UET اور بہت ساری یونیورسٹیز تھی. تو پنجاب میں ہم جو ہے وہ ٹاپ 3 میں آئے. ابھی اسی ویک کے اندر پھر دوبارہ یہ پاکستان لیول پہ ہوا ہے جس میں دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والی یونیورسٹیز میں بھی حصہ لیا. اس میں ہم نے ٹاپ 5 پہ ہمارے پروجیکٹس آئے. وہ اس کے علاوہ ہے جو وینٹیلیٹر کی بات کر رہے ہیں, وہ اس کے علاوہ پہ پروجیکٹس ہیں. یہ ایف ایم کا تھوڑی سی جگہ پہ سارا کام دیکھیں ذرا, یہ ایف ایم کا اتنی سی جگہ پہ آپ نے سارا کچھ ایڈجسٹ کر دی, تو بڑا آسان سا کام لگ رہا ہے کہ ایف ایم جو ہے چھوٹی سی جگہ پہ, اس پہ تھوڑا سا بتائیں گے یہ تھوڑی سی جگہ پہ کیسے سمارٹ کیسے کر دیا؟ اصل میں ہے یہ کہ آپ نے جیسے شروع میں بات کر رہے تھے کہ آپ نے پہلا کام کیسے کیا, تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ لائف میں نے ٹرانسمیٹر بنا کے اور یہ اپنے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایف ایم کا آغاز کیا تھا جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا. تو پھر ہمیں جو ہے
اس کی تمام بیسکس سے متعلق ہمارے کنسپٹ کلیئر ہیں کہ کون سی چیز کس طرح سے اگر کی جائے. ضروری نہیں کہ ساری چیزیں آپ باہر سے امپورٹ کریں. جو چیزیں ہم یہاں پہ تیار کر سکتے ہیں, تو میرے چینل میں یہی چیزیں ہیں کہ بہت ساری چیزیں میری اپنی تیار کی ہوئی ہیں. نہ صرف ہم اپنے لیے بھی ان کو بھی یوز کر رہے ہیں, بلکہ میں نے بہت سارے اور چینلز کو بھی اپنی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کی ہیں, اپنے آئیڈیاز کو شیئر کیا ہے. تو یہ کسی حوالے سے ان سے کم نہیں ہے. اب ہمارے ہاں ایک چیز آپ وہاں اگر دیکھیں تو سامنے اسکرین میں آپ کو ساؤنڈ پروسیسنگ نظر آ رہی ہوگی اس میں. تو یہ ساؤنڈ پروسیسر جو ہے اس کی مالیت لاکھوں میں ہے. کم از کم آپ 15 سے 20 لاکھ کے مالیت کے اوپر یہ آتی ہے. تو اس پہ پاکستان کا بہت سارا سرمایہ وہ خرچ ہوتا ہے. تو اس کو میں نے سافٹ ویئر میں ڈیولپ کیا ہے. یہاں بھی آپ نے اکانومیکلی بچت کی. ہاں جی. اب وہی چیز مطلب ایک پی سی لگایا ہے, اس میں سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے, اس میں کچھ چیزیں لگا کر سیم کوالٹی میں وہ چیز یہاں پہ پرووائڈ ہوتی ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں, آپ نے ایف ایم لیا جیسے شہر میں جسے بیک ورڈ کہا جاتا ہے جنوبی پنجاب کو, وہاں بیٹھ کے آپ نے یہ ایف ایم کو کھڑا کیا پورا اسٹیشن اور چل رہا ہے ماشاءاللہ. فیس بک پہ آپ نے اسے ڈالا اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جی جی. لیا کے بعد پوری دنیا تک جا رہی ہے. جی. اب آپ نے وینٹیلیٹر سٹارٹ کیا, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کسی نے آپ کے سپورٹ کی, گورنمنٹ یا سماج نے؟ دیکھیں, میں کبھی بیساکھیوں پر چلنے کا میں نے نہیں سوچا کہ آپ کسی کا انتظار کریں اور کوئی آپ کو سپورٹ کرے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں, اپنے وسائل کے مطابق آپ سوچیں. سب سے پہلے تو مطلب آج ٹیکنالوجی کا دور ہے اور انٹرنیٹ کی فیسلٹیز سب لوگوں کو جو ہے اویلیبل ہے. تو آپ نیٹ پر جب جاتے ہیں اس کو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز نہ کریں, اس پہ ریسرچ کریں. تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے دنیا کی جو ریسرچز ہیں, جو لوگوں نے کچھ بنا کے نیٹ کے اوپر ڈالا, آپ اس پر ریسرچ کریں, آپ اپڈیٹ ہوتے جائیں گے اس میں. یہ تو ٹھیک ہے, آپ نے اپنے فرد کی بات کی کہ آپ ساکھیوں کا انتظار نہیں کرتے. جی. لیکن ایک فرد نے قوم کی ترقی میں رول پلے کرنا ہوتا ہے. میں اس لحاظ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ جیسے فرد کو کیا کسی نے آگے لے آنے کی کوشش کی؟ ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہے. وینٹیلیٹر کا سن کے بھی کسی نے کوئی آپ کی طرف توجہ نہیں کی؟ چونکہ میں نے ابھی اس کو ریسنٹلی وہ کیا ہے, میں ابھی اس پہ مزید کام کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ میں ایک ادارے سے جڑا ہوا ہوں ٹیکنیکل کالج کے ساتھ, تو اس حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ میرا جو آئیڈیاز ہوتا ہے مجھے وہ آگے پریزنٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو میرے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں. یعنی آپ کی جاب آپ کو پروجیکٹ آگے لے جانے مدد کرتی ہے. اگر آپ جاب میں نہ ہو تو ویسے کوئی نہیں؟ ویسے نہیں, کیونکہ وہاں مجھے موقع ملتا ہے, مختلف اداروں کے ساتھ انٹر لنک ہوتا ہے, اپنی بات کو آگے لے جا کر. بہت سارے ہمارے پروجیکٹس ایکسپو سینٹر میں بھی پریزنٹ ہوئے ہیں. چند سال پہلے میں نے معذوروں کے لیے ایک ویل چیئر ڈیزائن کی تھی. وہ بالکل نیو آئیڈیا تھا. آپ کبھی موقع ملا تو آپ کو دکھائیں گے. تو اس میں ایک اب لگتا ہے مجھے 2-3 ویڈیو علیحدہ بنانی پڑیں گے. آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ علیحدہ. آخر پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر, کیونکہ اس سے نظر آتا ہے کہ ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, آپ کو دیکھ کے لگتا ہے ویسے پاکستان میں ماشاءاللہ جو ہے نا زرخیزی بہت زیادہ ہے افراد کی شکل میں. جی. تو آپ یہاں لاسٹ میں مجھے بتائیں کہ ہم ٹیچرز کو, اساتذہ کو, سماج کو, ان 3 کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ افراد جو ہیں ان کی زرخیزی موجود ہے, ان کو اس سے کیسے آگے لایا جائے, اس زرخیزی سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ میری بات تھوڑا باقی سب سے ہٹ کر ہوگی. ساری خرابی ہمارے نظام تعلیم کے اندر ہے. یہ جو ہمیں جو انگلش فوبیا ہو گیا ہے, سب سے پہلے تو اس نے ہمارا ستیہ ناش کیا ہے. یہ چیزیں مطلب میں اپنے پریکٹیکلی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. خود میرے بچے پڑھ رہے ہیں, تو جو بچے میرے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں نا, وہ مجھے ریڈنگ تو بتا دیتے ہیں, لیکن ان کا کنسیپٹ نہیں انہوں نے پڑھا کیا ہے. نہ ہی اسکولوں میں اس بات کے اوپر توجہ دی جاتی ہے. پوری قوم کو انگلش فوبیا ہو گیا ہے. بھائی آپ انگلش ضرور سکھائیں, وقت کی ضرورت ہے, پر ان کے کنسیپٹ کلیئر کریں. یعنی انگلش بری چیز نہیں ہے, پوری چیز نہیں ہے. انگلش کو سمجھایا نہیں جا رہا, اس کی ٹرانسلیشن نہیں کی جا رہی, اس کو بچوں میں اس کا کنسیپٹ نہیں دیا جا رہا. تو جب تک بچے کی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے, اس وقت تک وہ نالج تک پہنچ نہیں پائے گا. تو کنسیپچل اور پریکٹیکل ایکٹیویٹی بیس ہونی چاہیے. ہاں, یہ ہونی چاہیے. ان کو ایکٹیویٹیز کریں, یعنی اس طرح کے انسٹرومنٹ اگر بچوں کو اسکول میں دیے جائیں, ہاں, وہاں وہ کام کریں پہلی کلاس سے. ہاں جی. اس میں یعنی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اس میں بہت سارے ایسے ٹوائز بھی ہو سکتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہم خود سے بنا سکتے ہیں, ضروری کہ ہمیں پرچیز کرنی پڑے. تو پریکٹیکلی بچہ جب ایک چیز کو دیکھ لیتا ہے نا, تو اس کو کبھی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسری چیز, بچے میں یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ اپنے تخیل کو, جو اس کا کنسیپٹ ہے, وہ لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو.
تو آپ میں یہ چیزیں کس نے دی؟ سکول نے، والدین نے، سماج نے؟ اس میں ساری چیزیں انوالو ہیں. اچھا، آپ خوش قسمت ہے. خوش قسمت اس وجہ سے کہ مجھے فخر ہے اپنے ان ٹاٹوں والے اسکول پر اور ان سادے استادوں پر جنہوں نے پدری شفقت کے ساتھ ہمیں پڑھایا. مارا بھی ہے، اس مار میں بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، ہمیں ان پہ فخر ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں 30 سال میں اور بچے کیوں نہیں نکلے؟ پھر اگر وہی استاد تھے، وہی ٹاٹو والے اسکول تھے تو، لیکن بہت سے لوگ نہیں ہیں، یعنی ہر بندہ تخلیقی نہیں ہے. اس میں پھر پیرنٹس کی بھی بہت ساری وہ انوالومنٹ آ جاتی ہے کہ ہم بچے پر بہت ساری چیزیں زبردستی امپلیمنٹ، یعنی اپنی خواہش کو اور اپنے شوق کو اس کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں کہ بیٹا تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. ہم نے کبھی یہ اسٹڈی نہیں کی کہ بچے کے اندر کون سی کوالٹیز ہیں. سب سے پہلے تو آپ بچے کی نفسیات کو سمجھیں. ہر بچہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف پیدا کیا ہے اور اسے ایک یونیک صلاحیت دی ہے. انڈیویجول ڈفرینس جو ہے نا وہ بچے کے اندر پہچان کری، یعنی اس لیول پر بچے کے اندر اللہ نے کس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا، کس مقصد ہم نے اس کو ڈاکٹر بنانا تھا. نہیں، یہ اس سوچ سے ہمیں نکلنا ہوگا. آپ بچے کی اس صلاحیت کو سمجھیں اور پھر اس کو بتائیں کہ بیٹا تم میں یہ خوبی ہے، اس کے کام کی تعریف کریں تو وہ پھر اس میں آپ کو. آپ نے دیکھا ابھی درانی صاحب سے بات کی، اس پہ مزید کافی سارے درانی صاحب شخصیت کے ساتھ بہت سی ویڈیو بنانے کے لیے ٹائم چاہیے. میں انشاءاللہ پھر ان سے علیحدہ ان کے پروجیکٹ پہ ویڈیو بنائیں گے. آج صرف وینٹیلیٹر پہ بات کرنی تھی تو میری گزارش ہے والدین سے، جیسے درانی صاحب نے کہا، بچوں کے اندر پہچانیں اللہ نے کون سی صلاحیت رکھی ہے. اساتذہ جو ہیں انگلش میں پڑھاتے ہیں لیکن اس کا کنسیپٹ دیں. انگلش پڑھانا بری بات نہیں ہے، میں خود ٹیچر ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں اپنے بیٹے کو یا اسٹوڈنٹ کو جب پڑھاتا ہوں ساتھ ویڈیو ضرور دکھاتا ہوں اس چیز کی. جب آپ کتاب پڑھاتے ہیں ساتھ ہی کوشش کریں بچے کو ویڈیو دکھائی جائے. تو اب آخر میں درانی صاحب سے چاہوں گا کہ یہ اپنی جو وینٹیلیٹر ہے وہ تھوڑا سا اسے آپریٹ کر کے دکھا دیں. جی. اور اس سلسلے میں آپ کو کیا سمجھتے ہیں، کوئی گورنمنٹ یا کسی کی طرف سے کچھ ضرورت ہے؟ یقیناً یہی خواہش اور کوشش ہوگی کہ گورنمنٹ یا کوئی ادارہ اس کو اون کرے. اور مجھے ایکسپرٹ اوپینین چاہیے اس میں، وہ مجھے بتائیں کہ اس میں ابھی کیا کیا خامی ہے تاکہ میں اس کو امپروو کریں. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ وہ جو کہیں گے میں اس کے اندر کر لوں گا. دکھائیں ذرا اس کو آپریٹ کر کے. یہ ایک وینٹیلیٹر ہے. یہاں پر ہم جو ہے ہوا کو، یا اگر آپ یہاں سے دکھا سکیں، یہاں سے ہوا انلیٹ ہو رہی ہے اور ساتھ میں ایک اور نوزل ہے جس میں ہم آکسیجن کو کنیکٹ کر دیں گے. پھر یہ ایک سلنڈر ہے جس میں اس ہوا کو آکسیجن اور پلس جو ایٹماسفیئر سے جو ہوا آ رہی ہے اس کو مکس کرتے ہیں. مکس کرنے کے بعد اس کو یہ دوبارہ کمپریس کر کے ایک اور والو کے ذریعے جو ہے یہ اس پائپ کے ذریعے اس ماؤتھ پیس تک پہنچایا جاتا ہے جو پیشنٹ کے اوپر لگتا ہے اور اس سے اس کا جو ہے وہ سانس بحال ہوتا ہے. بیسیکلی اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہاں سے لیا گیا ہے. یہ مارکیٹ میں ایمبو بیگ کے نام سے جو ہے یہ اویلیبل ہے. اس کو جب مینولی ہم پیشنٹ کے اوپر جا کے مینولی پریس کرتے ہیں تو اس سے پیشنٹ کا سانس جو ہے وہ بحال ہوتا ہے. یعنی میڈیکل میں یہ یوز ہو رہی ہے لیکن اس کو زیادہ دیر تک آپ مینولی آپریٹ نہیں کر سکتے. یعنی ہاسپٹل میں ہاتھ سے مصنوعی سانس اسے دیا جاتا ہے، یہ یوز ہو رہی ہے ایمبو بیگ سے. تو اس کو بھی ہم نے میکینیکلی ایک موٹر کے ساتھ اور ڈیوائس بنا کر جو ہے وہ کر دیا ہے اٹیچ. تو یہ اسی ٹائم فریکوینسی کے ساتھ جس طرح پیشنٹ کو چاہیے یہ آپریٹ ہو رہا ہے اور اس کی سانس چل رہی ہے. تو اسی کنسیپٹ کو ہم نے بیسیکلی اسی میں لے کر آئے ہیں کہ بجائے ہمیں یہ بیگ بار بار خریدنا پڑے. یہ اس وقت ایک چلڈرن کے لیے، بچے کے لیے ہے اس کا جو سائز ہے، تو ایڈلٹس کے لیے ہمیں اور بیگ خریدنا پڑے گا. تو اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ ہے تو ہم جس پیشنٹ کے لیے چاہے اس کے اندر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کو سافٹ ویئر کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کا پریشر، اس کا والیوم، اس کی ٹائم فریکوینسی، یہ ساری چیزیں ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ابھی اس پر کام ہونا باقی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک کنسیپٹ ہے جو دیا ہے اس میں. دیکھیں آپ نے یہ پورا جو یہاں پہ ہے اس وقت یہ کام کر رہا ہے وینٹیلیٹر ابتدائی شکل میں. درانی صاحب کہتے ہیں اس پہ ابھی مزید جو ہے کام ہوگا. تو یہ بیسک کنسیپٹ یہی سارے وینٹیلیٹر میں یوز ہوتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ آپ کو اور ویڈیو ملتی رہیں. اللہ حافظ.